नाज़रीन, आज बुध 22 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौन खुशनसीब जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट का नया एसएसपी बनने जा रहा है। इसी तरीके से आईजी इस्लामाबाद कौन बन सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम गडाप थाने के एक ऐसे कत्ल की एफआईआर पर बात करेंगे जो कि सिरे से कत्ल का मुकदमा बनता ही नहीं है। एक इत्तेफाकिया वाकया था, 3 बच्चे डूब कर मरे थे, लेकिन बच्चों के वरसा ने लालच में आके अपने ही मुखालिफिन के खिलाफ कत्ल की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई ताकि उनसे फी बच्चा जो है 10-10 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपए वसूल कर सके। किस तरीके से गडाप के तफ्तीशी अफसरों ने उनकी ये कोशिश नाकाम बनाई, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम सक्खर के एक नामवर सहाफ़ी साहिल जोगी का एक वीडियो क्लिप भी शामिल करेंगे जिसमें वो सक्खर के इलाके में सहाफ़ियों के साथ जो ज्यादतियां, जुल्म, नाइंसाफियां कई अरसे से चली आ रही, उस पर बात करेंगे। किस तरीके से सहाफ़ियों को चुन चुन कर अगवा करके कत्ल किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें सच बोलने से रोका जा रहा है। इस पर उनका जो क्लिप है उसमें चौंका देने वाले उनकी इंकिशाफात है। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत, जो हमारी टॉप स्टोरी है, वो है कराची की पीराबाद थाने का वो एफआईआर 762/2023, जो कि एफआईआर नहीं बल्कि तोप का एक गोला है और ऐसा गोला है कि जिसने इस वक्त पूरी की पूरी सिंध पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया है। इसमें खुद एक बाअसर तरीन यूटी डीएसपी उमेर तारिक बजारी अपने 2 गनमैनों समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये अपनी नौयत का एक बहुत ही तारीख साज वाकया है और इस वाकये का सहरा जो है वो किसी और के सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के सर जाता है। अगर इस वक्त कोई और आईजी होते, एडी ख्वाजा, सनाउल्लाह बासी, बशीर मेमन, अमीर शेख, मुश्ताक महर या गुलाम नबी मेमन, तो किसी में भी इतनी इखलाकी जुर्रत ना होती कि वो इस बाअसर तरीन डीएसपी को गिरफ्तार करने की जुर्रत करता, हिम्मत करता, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी का सीधा सीधा मकसद आने वाली सिंध हुकूमत से टक्कर लेना, उनकी मुखालफत लेना और ख़ुद के लिए सिंध पुलिस के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। तो लिहाजा ये जुर्रत, ये हिम्मत, इस ताकत का मुजाहरा कोई मर्द आहिन आईजी ही कर सकता है। यही वजह है कि ये सहरा जो है, ये कारनामा रिफत मुख्तार राजा के हिस्से में आया और यकीनन उनका नाम जो है सिंध पुलिस की तारीख में जो है सुनहरे हुरूफों से लिखा जाएगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुजोर डीएसपी गिरफ्तार हो चुका है, पाबंद सलासल कर दिया गया है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस केस पर जो है, इस एफआईआर का जो है पोस्टमार्टम जो है वो इंतहाई बेरहमी के साथ करूं कि इसकी हकीकत क्या है, क्या फसाना है और उसको किस तरह से जो है तहरीर किया गया है, क्या वाक़यात और तहरीर जो है इसका आपस में कुछ लिंक मिलता है या नहीं, एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं कि नहीं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम खुलकर बात करेंगे। तवज्जो चाहूँगा काबिल एहतराम आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपकी। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है, बिल्कुल इसी तरीके से साउथ के एसएसपी जो कि अब नहीं रहे, इमरान कुरैशी का ये बिल्कुल कहना सही है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई थी औरंगी टाउन के इलाके की कि वहाँ पर जो है किसी सियासी जमात की जो है कुछ पैसे हैं और जो उनके रूपोश जो मुल्ज़िमान हैं उनमें तकसीम करने हैं और बहुत बड़ी रकम है। वो पैसे जो है वो दहशत गर्दी में इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं, यानी वो टेरर फंडिंग है। ये इंफॉर्मेशन उनकी बिल्कुल 101% दुरुस्त है। इसको मैं भी अपने ज़राए से जो है एंडोर्स कर रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है।
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उनके पास नहीं आई थी, ये इंफॉर्मेशन सीटीडी के पास भी गई थी, ये इंफॉर्मेशन कराची के तकरीबन कोई 8-9 थानों के एसएचओस के पास गई थी। लेकिन हर किसी ने जब मालूम किया तो हर किसी ने यही समझा कि ये मौका नहीं है इतना बड़ा पंगा लेने का। हर एक ने कहा ये उड़ता तीर इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है। किसी ने भी इसकी सच्चाई से, हकीकत से इनकार नहीं किया। बिल्कुल ये पक्का पकाया केस था, लेकिन इसका वजन, इसका बोझ इस मौके पर जो है वो उठाना किसी के भी बस में नहीं था, क्योंकि कोई हुकूमत है नहीं, निगरान सेटअप है जो कि महीने 2 महीने का है, उसके बाद क्या होगा। लिहाजा इतना खतरनाक खेल जो है वो इस आरजी पीरियड में जो है कोई भी ज़हीन बाशऊर पुलिस अफसर करने का रिस्क नहीं लेगा। यही वजह है कि किसी ने भी इस इन्फॉर्मर को मुंह नहीं लगाया। घूमते घुमाते इन्फॉर्मर जो है वो पहुंचते हैं डिफेंस थाने के एसएचओ के पास। स्क्रीन पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं शौकत आवान सब इंस्पेक्टर और ये डिफेंस थाने के एसएचओ हैं। इन्फॉर्मर इनके पास आते हैं, ये पूरी इतला देते हैं। वहाँ शायद यूटी के कोई गनमैन होते हैं या कोई उनका टाउट होता है जिसके कान खड़े हो जाते हैं ये मुखबरी की बात सुनकर। वो फौरन टेलीफोन कड़काते हैं अपने डीएसपी को। डीएसपी कहता है हो ये तो बहुत अच्छा केस है, हम ही करेंगे। वल्लाह आलम एसएसपी के इल्म में लाते ही नहीं लाते, लेकिन ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये ऑपरेशन कर दिया था। केस 101% दुरुस्त है, इतला 101% दुरुस्त है। यहां पर मामला जो है वो बदनीयती का है। वो कहते हैं ना कि अनाड़ी का कुछ करना और किसी चीज का सत्यानाश करना, ये बिल्कुल अनाड़ी का था। यानी कि अगर आप मुर्दे को एक जगह से उठाओ, जब तक आप उसको कब्रिस्तान तक न पहुंचाओगे, कब्र तक नहीं पहुंचाओगे, कब्र के अंदर नहीं उतारोगे और आधे रास्ते में उसको आप छोड़ दोगे, तो फिर वो मुर्दा आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। यही मुर्दा जो है अब यूटी के लिए नहीं बल्कि खुद साउथ पुलिस के लिए वबाले जान बन चुका है। वारदात इन्होंने कर ली, मुकाम बिल्कुल दुरुस्त था, इंफॉर्मेशन 101% दुरुस्त थी, लेकिन उस केस को इन्होंने हैंडल सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि ये नॉन प्रोफेशनल थे। नीयत लूट मार की थी, नीयत किसी दहशतगर्द को पकड़ने की नहीं थी। ले आए आधे रास्ते में बलोच कॉलोनी के करीब, उन्हें गाड़ी से उतार के चलता कर दिया और माल लेके चले गए। उन्होंने माल जाने पर गम का इजहार नहीं किया, अपनी जान छूटने पर जो है उन्होंने नफल अदा की, शुक्राना की, क्योंकि जान छूट गई और मामला रफा दफा हो गया। बाद में अकल आई कि नहीं, ये अनाड़ी हैं और अनाड़ियों को घेर लेते हैं। कुछ लोगों से मशवरे किए, मीडिया वालों से, उसके बाद ये मामला एप्लीकेशन की हद तक बढ़ गया। मामला जब उछल पड़ा कि भाई ये इस पर शोर हो गया है और कुछ सहाफ़ी इसमें कूद पड़े हैं और ये अब गले की हड्डी बनने जा रहा है, तो उसके बाद एसएसपी के हाथ पांव फूल कर उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। पता चला कि ये एसएचओ डिफेंस की इन्फॉर्मेशन थी। एसएचओ डिफेंस को कॉल करके बुला लिया गया, उनकी दौड़े लग गई। एसएसपी ने कहा भाई कि ये फौरन उस इन्फॉर्मर के जरिए पता करो कि ये बंदा है कौन जिसके घर ये हुआ, ताकि ये पैसे जो लूट मार का माल है उससे लौटा दो और उसको चुप कराओ कि ये मामला और आगे ना बढ़े, मेरी इज्जत का मसला है। कहते हैं कि एसएसपी के हिस्से में जो माल आया था, उन्होंने अपने हिस्से का माल जो है वो एसएचओ डिफेंस को दिया कि उनकी जान छुड़ाई जाए और उस इन्फॉर्मर के जरिए उस मुद्दई तक पहुंचा जाए और उसे ये माल दिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि एसएचओ को नहीं पता था कि मुद्दई कौन है। उस वक्त तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं आई थी, किसी को नहीं पता था कि मुद्दई कहाँ रहते हैं। खुद छापामार पार्टी एक ही बार गई थी, उन्हें भी नहीं पता था कि मुद्दई रहता कहाँ पर है, भूल चुके थे। सिर्फ और सिर्फ याद था इन्फॉर्मर को, क्योंकि इन्फॉर्मर हमेशा जो होता है घर का बेदी लंका डाए। ये घर का बंदा था जिसने घर की लंका डाने के लिए ये मुखबरी की थी और फिर उस मुखबर ने एसएचओ की जान बचाने के लिए जो है उस फरियादी से राब्ता किया, जाके उन्हें उसके
पैसे वैसे वापस कर दिए। खुद फरियादी को भी हैरत हुई कि भी इसको कैसे पता चला। फरियादी के इल्म में तो अब ये बात आ चुकी है कि उसकी लंका ढाने वाला जो है कोई और नहीं अपना ही है, और अब इतला मिली कि वो इन्फार्मर 9-2-11 हो चुका है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जहां से टेरर फंडिंग हुई तो जाहिर है कि अब उस इन्फार्मर का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। किस्सा शुरू चला कहां से? एसएचओ डिफेंस से। रकम वहां पर वापस कर दी गई। अब सवाल यह है कि एसएचओ डिफेंस ने किस कैपेसिटी में डकैती का माल जो है वो मुद्दई के हवाले किया। मुलजिम नहीं है, डकैती का माल मुद्दई के हवाले कर दिया। अब सीधा साधा जो है ये जो एसएचओ साहब हैं ये पीपीसी के दफा जो है 412 के ये मुलजिम बन रहे हैं। अगर चोरी होती तो 411 होता, अब चूंकि डकैती है तो ये 412 के मुलजिम हो चुके हैं। और हैरत की बात है कि एफआईआर दर्ज करने वालों ने भी ये तमाम का तमाम मामला एफआईआर के अंदर भी इसका तस्करा कर दिया है। अब एसएचओ कैसे खुद को जस्टिफाई करेंगे कि उनके पास ये रकम आई कहां से? अब दो सूरतें हैं एसएचओ के पास, या तो वो सीधा सीधा 412 का मुलजिम बन जाए क्योंकि उससे रिकवरी हुई है, वो खुद एफआईआर में जिक्र है तो वो मुलजिम तो ऑटोमेटिक बन गया है। दूसरा रास्ता उसके पास है कि उसका 164 का बयान होगा और ये कहेगा कि उससे ये रकम किसने दी है, ये माल किसने दिया है, डकैती का ये माल किसने दिया। यकीनन उससे नाम लेना पड़ेगा एसएसपी इमरान कुरैशी का। अब अगर वो नाम लेते हैं तो इमरान कुरैशी जो है वो इसके मरकजी मुलजिम बन जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब केस तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा ना कि अनाड़ी का कुछ करना, किसी चीज का सत्यानाश करना। अब चूंकि ये अनोखा लाडला अनाड़ी था, इनकी तमाम तर जो है वो कार्रवाइयों का जो इनसार था वो लूट मार तक का था। वहां तक इनकी सारी सलाहियतें, सारा जोर वहां तक था, वो लूट मार कर चुके थे। अगर जरा सा ये अकल से काम लेते तो पैसे इससे ज्यादा ये कमा लेते, नाम भी होता और मुलजिमों की, दहशतगर्दों की कमर भी टूट जाती और बड़े बड़े दहशतगर्द इसमें जो है वो बेनकाब हो जाते। क्योंकि ये एक रकम तो मिली है वहां से 2.25 करोड़, लेकिन वहां 8 करोड़ की रकम की मौजूदगी की इत्तला थी। अब जाहिर है कि ये 8 करोड़ आए कहां से, किसी ने भी अब तक की इंक्वायरी में मुद्दई से ये पूछने की जहमत या जरूरत ही गवारा नहीं की। मुद्दई से अच्छे बच्चों की तरह से सवाल पूछा गया कि भी तुम्हारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है कि नहीं। यकीनन वो कहेगा कि नहीं है। वो कैसा कह सकते कि हाँ है, नहीं उन्हें कहना बिजनेसमैन हूं मैं, खत्म बस। तो इसी उनके इस बयान पर इक्तिफा करके तफ्तीश को यहीं तक महदूद रखा गया। अगर ये यूटी जो है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेवकूफ़ है, बच्चा है, नासमझ है, नासमझी में बहुत कुछ कर चुका है, अगर ज़रा भी उसमें अकल होती या उनके साथ जो मुशीर थे उनके ख़ास तौर से अगर यही एसएचओ जो डिफेंस है उन्होंने तो उस वक्त अपनी खाल बचा ली, खुद शामिल ना हो, अगर वही इनके साथ शामिल होते तो शायद आज मामला ये ना होता जो कि हो चुका है, बल्कि ये जो मुद्दई बन चुका है ये आज मुलजिम होता अगर इसकी प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करने वाले तफ्तीश करते तो। लेकिन तफ्तीश चूंकि उनको आती नहीं, उन्होंने उस तरीके से तफ्तीश की नहीं, मामला दूसरी तरफ ले गया, डकैती की तरफ, और खुद बजाय तफ्तीशी अफसर बनने के, बजाय मुद्दई बनने के, वो खुद मुलजिम बन गए। यानी कि कैसा सिचुएशन ने जो है वो उनकी नालायकी से जो है पलटा खाया। अब जाहिर है कि ये जो था एक बहुत बड़ा जो है कहता ज्वालामुखी था जो कि फटने से बच गया। अगर ये ज्वालामुखी इस वक्त फट जाता ना तो मुस्तकबिल करीब में जो इलेक्शन के मौके पर जो बहुत बड़ा मुमकिन है कि खून खराबा होने का प्रोग्राम हो, वो खून खराबा न सिर्फ रुक जाता बल्कि उसमें मुलविस लोग भी जो है इसी तफ्तीश के नतीजे में बेनकाब हो सकते थे। जो इन बेवकूफ़ों ने, इन डाकुओं ने जो है वो अपनी नालायकी से जो है एक बहुत अच्छा चांस, एक बहुत अच्छा मौका जो कुदरत ने इन्हें हीरो बनाने के लिए दिया था, वो मौका इन्होंने अपने लालच खाक में मिला दिया। सख्त तरीन मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, मुझे बहुत ही गुस्सा इन पर आ रहा है कि इनकी नालायकी से जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है
وہ بے نقاب ہونے سے اور یا پولیس کے یا قانون کے زد میں آنے سے بچ گیا۔ تو یہ تھا پوسٹ مارٹم اس ایف آئی آر کا۔ اب دوسرا میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ یہ ایف آئی آر جن لوگوں نے بھی درج کی ہے، آئی جی صاحب، اس میں بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ چور سے کہتا ہے چوری کرو اور پولیس سے کہتا ہے کہ پکڑو، کرنے والوں نے دونوں گھروں کو خوش رکھا ہے۔ آئی جی صاحب آپ کو بھی انہوں نے خوش رکھا اور دوسری پارٹی کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کی، دوسری نے بلکہ تیسری پارٹی کو بھی، کیونکہ اس میں 3 پارٹیاں ہیں، ایک آپ ہیں، ایک ملزم ہے، ایک مدعی پارٹی۔ تینوں پارٹیوں کو جو ہے کس طریقے سے انکوائری افسر نے اپنی رپورٹ میں اور تفتیشی افسروں نے ایف آئی آر کے اندراج کی شکل میں اپنی کارروائی سے کس طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ جب ایف آئی آر میں آپ نے ساری کے ساری ریکوری ظاہر کر دی ہے، تو یہ جو ملزمان آپ نے گرفتار کیے ہیں، اس سے اب آپ کیا ریکور کرو گے؟ سرکاری اسلحہ ریکور کرو گے، سرکاری گاڑیاں ریکور کرو گے، یا ان کی اپنی جمع تلاشی ریکور کرو گے؟ کیا ریکور کرو گے آپ؟ ڈاکو کو آپ اس لیے گرفتار کرتے ہو کہ اس سے آپ نے ریکوری کرنی ہوتی ہے، ریکوری کر کے آپ نے اسے ڈاکو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اب جب اس سے کوئی ریکوری ہی نہیں ہو سکی ہے، اب آپ یہ ایس ایچ او کی ریکوری تو آپ ان کے قبضے سے تو آپ نہیں دکھا سکتے، اس میں یہ خلاف قانون ہو جائے گا، اس کی ریکوری آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو بالکل ویسا ہو گیا، ایک ایسا ڈاکہ زنی کا مقدمہ اس میں آپ نے ڈاکو پکڑی، بالکل یہ ویسا ہو گیا جیسے کہ کسی ہجڑے کو آپ اس جرم میں پکڑ لیں کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ معذرت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب جس طرح ہجڑا زنا نہیں کر سکتا، اس طریقے سے یہ جو ملزمان آپ نے پکڑے یہ ڈاکہ زنی کی واردات نہیں کر سکتے، ان کے پاس سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، ریکوری تو ہوئی ہے لیکن وہ کہیں اور سے آپ نے ظاہر کی ہے۔ یہ اس قسم کا جو ہے یہ لکونہ دانستہ جو ہے اس ایف آئی آر میں چھوڑا گیا ہے۔ میں پھر کہوں گا، ایف آئی آر کا بیڑا غرق کر دیا ہے جان بوجھ کر، اور اب اس ایف آئی آر کے متن کے حساب سے جو ہے اب آپ کے پاس کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہے کہ انہیں آپ تفتیشی ریمانڈ میں اپنے پاس رکھیں۔ یقیناً یہ پہلے ہی پیشی میں جو ہے انہیں جیل کسٹڈی ہو جائے گی، اور جیل کسٹڈی ہونے کے بعد ضمانتی بھی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ اور کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو پہلی دوسری تیسری پیشی میں ہی یہ کیس دھواں بن کر جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا ہے اس ناقص ترین ایف آئی آر کی وجہ سے۔ رفعت مختار راجہ صاحب، اب آپ اس کی بھی انکوائری کریں کہ یہ ایف آئی آر اس طرح سے کس کے صلاح مشورے سے، کس کے حکم سے درج کیا گیا۔ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے پاس 3 ڈی ایس پیوں کی ٹیم ہے، اس وقت اسکرین پر آپ تینوں کے تینوں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تینوں بہت ہی ماہر قانون ہے، ماہر تفتیش ہے۔ خاص طور سے جو اشتیاق غوری نظر آپ کو آ رہے ہیں، یہ تو اگر میں کہوں کہ کرمنالوجی کے یہ پی ایچ ڈی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہی کی ذہن کی اختراع ہے اس طرح کی ایف آئی آر کے اندراج کی، کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یعنی کہ یہ پوری طریقے سے جو ہے یو ٹی عمیر طارق بجاری کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئی جی رفعت مختار صاحب، آپ کو بھی انہوں نے خوش کر دیا، ان کو بھی خوش کر دیا، اپنی نوکری بھی بچا لی، اور اپنی آنے والی پوسٹنگ کے لیے انہوں نے راہیں بھی ہموار کر دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک تیر سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شکار کیے انہوں نے آپ کے انڈر میں رہتے ہوئے۔ یہ تھا آج کا پوسٹ مارٹم۔ اب اس میں شناخت پریڈ بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مدعی کہہ چکا ہے کہ انہوں کو پتہ چلا ہے میڈیا کے ذریعے کہ اس میں کون کون ملوث تھے، وہ جان چکے ہیں، سب کے نام بھی ان کو پتہ ہے۔ تو اب وہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہ ہے، یہ تو شناخت پریڈ بھی ختم ہو گیا، نہ ریکوری ہے نہ شناخت پریڈ ہے، تو پھر یہ ڈاکہ زنی اور اغوا کا کیس، اس کو میں دھواں نہ کہوں تو کیا کہوں۔ جس طرح دھواں کسی کے قابو نہیں آتا، راگ بکھر جاتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ سمیٹ نہیں سکتا ہے، یہی حال اس مقدمے کی ایف آئی آر کا ہے، جس کا ہر عرف جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، کوئی کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ مقدمہ کسی بھی صورت میں اسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، یہ سوائے خانہ پوری کے آئی جی صاحب اور کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کی آپ
اگر باریک بینی سے انکوائری کرائیں گے تو یہ میری جو گفتگو ہے، جو میں اس وقت کچھ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو میری بات نہیں، حرف بحرف جو ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ یہ آپ کے ساتھ پھر میں کہوں گا کہ آپ کے اپنوں نے جو ہے وہ ہاتھ کر دیا ہے۔ دیکھو آگے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے کہ ساؤتھ کا نیا ایس ایس پی کون بننے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ساؤتھ کا نیا ایس ایس پی پر ہم بات کریں، جو سابقہ ایس ایس پی تھے عمران قریشی، ان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ دو قسم کی تھیوریاں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے عمران قریشی کے لیے۔ ایک تھیوری یہ ہے، ایک گروپ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹرانسفر کر دیا کافی ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو کے مصداق کاروائی کی جائے۔ وہ کہتا ہے یوٹی کچھ بھی نہیں ہے، یوٹی کو یہ طاقت دینے والا عمران قریشی ہے، تو لہٰذا عمران قریشی اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، لہٰذا انہیں بھی 109 جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ آنت جرم میں، انہیں بھی باضابطہ گرفتار کر کے چالان کیا جائے۔ دوسرے گروپ کا یہ مطالبہ ہے آئی جی سے۔ اب معاملہ بیچ بیچ میں چل رہا ہے کہ اس میں آئی جی اب کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں یا کہ یہ کارروائی صرف تبدیلی کی حد تک محدود رکھی جاتی ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب کون بننے جا رہا ہے ایس ایس پی ساؤتھ؟ کہتے ہیں کہ 3 نام جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں ایس ایس پی ساؤتھ کے لیے۔ ایک تو سوہائے عزیز کا نام ہے، عدیل چانڈیو ہے اور زبیر نذیر ہے۔ اچھے افسران اور بھی ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے حساب سے تو فاروق بجرانی جو ہے وہ اس سیٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر سینئر میں آپ نے جانا ہے تو پھر فیصل بشیر میمن بھی کوالیفائی کرتے ہیں، وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں ساؤتھ میں۔ تو یہ اچھے نام تھے۔ بہرحال یہ 3 نام پتہ نہیں کس کی مشاورت سے جو ہے وہ آئی جی سندھ نے بھجوائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس میں سے سوائے عزیز جو ہے وہ ویسٹ میں رہ چکی ہیں، لیکن ویسٹ میں ان کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں کہ جس پر اسے کوئی اور اچھی پوسٹ دی جائے۔ اس طریقے سے جو ہے زبیر نذیر اور عدیل چانڈیو بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں ٹھٹا اور خود ایسٹ میں۔ دیکھنا یہ کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو جو ہے ساؤتھ کا نیا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اسلام آباد کا جو آئی جی ہیں اکبر ناصر خان جو ہے وہ لگتا ہے ان کی اب چھٹی ہونے جا رہی ہے، انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ایک تو خود سیف سٹی پروجیکٹ لاہور میں ان پر مبینہ طور پر جو ہے 2.25 ارب روپے کا جو ہے وہ غبن کا جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری چل رہی ہے نیب میں، اور اسی انکوائری میں جو ہے اس دور میں جو ہے عمران خان نے انہیں تبدیل کر دیا تھا، بلکہ وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے اس وقت جو ہے رانا ثناء اللہ پر ایک احسان کیا تھا اور رانا ثناء اللہ نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہیں نہ صرف ان کی انکوائری ختم کرا دی تھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے، بلکہ انہیں آئی جی اسلام آباد بھی لگوا دیا تھا، اور اب تک انہیں چلاتے رہے اور پھر انہیں اپنے اشارے پر جو ہے وہ ان سے کام بھی لیتے رہے۔ خاص طور سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کچلنے میں اس آئی جی کا بڑا مرکزی رول ہے۔ 25 مئی کا واقعہ شاید ہی کوئی پاکستانی بھول سکے، جو کہ انہوں نے وہاں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ یہ آئی جی جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے وہ چلتا رہا، اور اب اس پر اور بڑے سنگین الزامات لگے کہ انہوں نے اسلام آباد کی کسی بھی ہاؤسنگ جو اسکیمیں ہیں کسی کو بھی نہیں بخشا۔ وہاں سے بھی کہتے ہیں بہت سارے ان پر بہت کچھ لینے کا الزام ہے، اس کی ایک الگ انکوائری چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اب ان کی پش پر جو ادارے تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ان کو آپ تبدیل کر دیں، ان کا بوجھ اب ہم نہیں اٹھا سکتے میڈیا رپورٹس کے مطابق، تو اب انہیں جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 3 نام جو ہے وہاں بھجوائیں گے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں سے کسی ایک کو لگا دیں گے۔ سہیل حبیب تاجک ہیں، اسحاق جہانگیر اور سلطان چودھری۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد بننے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ کے بھی دن پورے ہو چکے ہیں، وہ بھی آج کل کے مہمان ہیں۔ وہاں بھی کوئی نیا آئی جی جو ہے وہ تعینات ہونے جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے گڈاپ کا۔ ملیر کی انویسٹیگیشن خاتون ایس ایس پی زاہدہ پروین نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس میں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کہ یہ قتل کی
ایف آئی آر درج ہوئی تھی گڑاب تھانے میں 24 اکتوبر 2023 کو، ایف آئی آر 498/23۔ اس میں جو مدعی ہے قاسم نے جو ہے اپنے 2 بچوں وقاص اور محمد یوسف کے علاوہ ایک لڑکا ہے ذیشان، ان تینوں کے ڈوب چکے تھے، اور ڈوبنے کا مقدمہ جو ہے ان کے ساتھ زندہ بچ جانے والے 3 دوسرے جو لڑکے ہیں، نعیم ولد فیض، فیصل ولد محمد حسین اور شاہ نواز اسلم کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ حالانکہ وقوع جو ہے یہ ایف آئی آر کے درج ہونے سے کوئی 1.5 مہینے پہلے کا تھا۔ بچے ڈوب گئے گڑاب کے کسی تالاب میں، وہ ڈوبنے کے بعد اس وقت خود مدعی مقدمہ نے جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، بلکہ وہ ایم ایل او کو یہ تحریر چھوڑ کر آئے تھے کہ بھی ہمارے بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ ڈوبنے سے ہوئی ہے، نیچرل ہے، لہٰذا ہمیں پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، اور لاشیں بغیر پوسٹ مارٹم کی یہ اپنے آبائی وطن لے گئے، وہاں کی تدفین ہو گئی۔ بعد میں انہیں خیال آیا یا کسی نے انہیں ورغلایا کہ بھئی یہ آپ نے اتنا اچھا چانس کیسے گنوا دیا، آپ کے بچے تو گئے، اب جو دوسرے زندہ بچ گئے ہیں ان پر یہ مدعا پھینک دو کہ یہ انہوں نے سازش کر کے ان کے بچوں کو جو ہے ڈبویا ہے جان بوجھ کے، تو لہٰذا ان پر ایف آئی آر کرو، تاکہ پھر وہ اس ایف آئی آر سے خود کو نکلوانا چاہیں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ پاؤں جوڑیں گے، آپ کو پیسے دیں گے تب معاف کرنا، ورنہ وہ ان پر یہ قتل کا پرچہ ان کے سر پر لٹکتا رہے گا۔ لالچ میں آ کر کے بھی ایک بچہ جو ہے آپ کو ان کے والدین مجبوری میں 10 لاکھ دیں گے، 30 لاکھ کا خواب دکھ کر انہوں نے آ کے تھانے میں جو ہے یہ ایف آئی آر درج کروا دی 498/2023۔ اب اس سارے واقعے کی جب اصلیت جو ہے خاتون ایس ایس پی زاہدہ پروین کے علم میں آئی تو انہوں نے جو ہے وہاں کے ڈی ایس پی اعظم حیات کو جو کہا کہ اس کی آپ باریک بینی سے تفتیش کریں، اگر اس میں یہ بچے بے گناہ ہیں اور کوئی شواہد ان کے خلاف نہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ آپ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497B کے تحت جو ہے وہ ان کو رہا کر دیں اور مقدمے کو سی کلاس کر دیں۔ اس کے بعد تفتیشی افسر نے جو ہے ڈی ایس پی نے محنت کی، اس پر تفتیش کی، موقع پر گئے، گواہوں کے بیانات لیے، کہیں سے انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو زندہ بچ جانے والے انہوں نے ان کو جان بوجھ کے ڈبونے میں کردار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ڈوبنے والوں میں ایک ذرا طاقتور تھا جو کہ ڈوب رہا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے دوسرے 2 لاغر ان کے ساتھیوں نے بچانے کی کوشش کی، اس میں اپنے اس کا بھائی بھی تھا، تو وہ بچاتے بچاتے وہ ان کو بھی ساتھ میں لے ڈوبا۔ باقی لوگوں نے تینوں کو بچانے کی کوشش کی، ان تینوں بچوں نے اور باقی گاؤں والوں نے، لیکن بدقسمتی سے ان کی قضا آئی تو نہ بچ سکے اور یہ تینوں بچ گئے، جس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف قتل کی ایف آئی آر لالچ میں کٹوا دی۔ لیکن بعد میں جب کوئی شواہد نہ مل سکے تو ایس ایس پی کی جو ہے وہ حکمت عملی اور ان کے جو ہے وہ انصاف کے نتیجے میں جو ہے وہ ایف آئی آر بالآخر ختم کر دی گئی، اور جو ہے وہ تینوں کے خلاف جو ہے اب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ مدعی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ایک اتفاقیہ واقعے کو جو ہے وہ آپ نے قتل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو کہ غلط تھا۔ اس طرح کے واقعات کراچی میں آئے روز پیش آتے ہیں۔ سیدھے سادے واقعات کو جو ہے پولیس کی مرضی سے، بعض اوقات پولیس کی ملی بھگت سے جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف ایز اے ہتھیار کے طور پر یہاں کے لوگ استعمال کرنے کے عادی ہیں، اور پولیس اس میں جو ہے وہ ان کی ایک طریقے سے سہولت کاری کا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں جو ہے ملیر کی خاتون ایس ایس پی نے جو ہے ایسا نہیں ہونے دیا، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے ساحل جوگی، جو کہ سکھر کے ایک نامی گرامی صحافی ہے۔ مزید ہمارے کراچی کے جو صحافی ہے انہیں تو نوٹ گننے سے، مال کھانے سے، مال کمانے سے ہی فرصت نہیں ہے، لیکن سکھر کے صحافی جو کہ سچائی کی جو ہے پرچار کرتے ہیں، اور سچائی کی پرچار کرنے میں اور وائٹ کالر کرمنلز کو، دوسرے جو ہے سیاسی جو ڈاکو ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی پاداش میں جو ہے بڑی بڑی سزائیں جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے بھگت رہے ہیں۔ کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، کسی کے خلاف ڈاکہ زنی اغوا کے مقدمات، کسی کے خلاف کوئی اور شرمناک مقدمات، اور کسی کے خلاف ملک سے بغاوت تک کے جو ہے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور بعض کو تو جو ہے وہ ناگزیر سمجھ کر، اپنے راستے کا بڑا کانٹا سمجھ کر ان صحافیوں کو اغوا کر کے قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ جان محمد مہر کا واقعہ جو ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اب یہ جو ساحل جوگی ہے
یہ بتا رہیں گے کہ کس طریقے سے سکھر کیوں سکھر کے صحافیوں کے لیے جو ہے مقتل گاہ یا پھر عذاب گھر بن چکا ہے سکھر، خاص طور سے صحافیوں کے خلاف کون استعمال ہو رہا ہے، کتنے صحافی قتل ہوئے، کتنے اغوا کیے، کتنے پر سنگین جرائم، دہشت گردی، اغوا، ملک سے بغاوت کرنے اور دوسرے شرمناک الزامات پر درج کیے گئے۔ یہ آپ پہلے سنیں کہ یہ ساحل جوگی جو ہے کیا انکشافات اس وقت اپنے اس ویڈیو لنک میں، اپنی اس ویڈیو کلپ میں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، خصوصی طور پر سکھر جو ہے وہ صحافیوں کے لیے عذاب کا اور مقتل کا بنا ہوا ہے۔ سکھر میں آئے دن صحافیوں پر مقدمات درج ہونا اور اس کے ساتھ صحافیوں کو ہراساں کرنا یہ معمول بن گیا ہے۔ ہم بات کریں گے سکھر ریجن کی، تو سکھر میں حالیہ میں غلام اصغر کھنڈ کو قتل کیا گیا، اور اس کے ایک ہفتے کے دوران ہی جو ہے شہید جان محمد مہر کو قتل کیا گیا، اور اس طرح سے اس سے پہلے بھی اجے لالوانی ہو، چاہے شہید عزیز میمن ہو اور ذوالفقار مدرانی ہو، دیگر جو صحافی ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ صرف اور صرف نجی پروفیشنل جرنلزم پر قتل عام ہو رہا ہے اور صحافیوں پر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ میرے اوپر جو ہے 8 مقدمات درج ہے اور 7 مقدمات جو ہے عدلیہ نے ہمیں جو ہے باعزت بری کیا ہے، اور وہ جھوٹے مقدمات قرار دے کر وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایک مقدمہ جو اب زیر سماعت ہے، امید ہے کہ وہ بھی، کیونکہ پہلے بھی اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، سی ٹی ڈی کے SSP عبدالقدوس کلوڑ نے انویسٹیگیشن کی ہے، اور انہوں نے تمام جو دفعات ہے وہ ختم کیے، تاکہ یہ جو اب چالان پیش ہونا ہے کورٹ میں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اب جو ہے پراپر انویسٹیگیشن کے تحت، شفاف انویسٹیگیشن کے تحت وہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب بات کریں گے جو میرے دیگر ساتھی ہے، اب تک ٹی وی کا بیورو چیف امداد پھلپوٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عاشق جتوئی، الطاف کلوڑ، ندیم بولدار اور دیگر جو صحافی ہے، ارشاد انڈڑ اور رستم انڈڑ، میرے ساتھی جو صحافی ہے، ان پر جو ہے 1 درجن سے زائد مقدمات جو ہے وہ جھوٹے درج ہے، اور وہ مقدمہ ان کو فیس کیا، اور اس کے فیس کرنے کے بعد جو ہے معزز عدلیہ نے ہمیں باعزت بری کیا، اور وہ تمام مقدمات اب ختم ہو چکے ہیں۔ صرف ایک جو جھوٹا مقدمہ ہے میرے خلاف، اور بہت بڑی بات اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جو مقدمہ درج ہے تمام مقدمات میں ATC کے دفعات شامل کیے گئے ہیں، اغوا کے دفعات شامل کیے گئے ہیں، اور ڈکیتی کے مقدمات اور سنگین نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے، یہاں تک کہ ایک ہم پر جو ہے ملک سے بغاوت کا جو ہے وہ کیس درج کیا گیا۔ تو اس طرح کے سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ صحافی جو ہے ہراساں ہو کر، جو وہاں کے بااثر سردار ہیں، وہاں کے بااثر جو سیاستدان ہیں، جن کا ڈائریکٹ واسطہ جو ہے حکومت سے ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ جو صحافی لکھ رہے ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ جو ہے صاف شفاف صحافت اور آزاد صحافت کر سکے صرف، اس لیے یہ اس طرح سے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے بااثر سیاستدان سردار تو انوالو ہیں، لیکن چند جو نام نہاد لیڈران ہیں وہ خود جو ہے سرداروں اور سیاستدانوں اور حکمران جماعتوں کے جو ہے اعلیٰ کار بنے ہوئے، تو وہ خود اس میں سارے ملوث ہیں۔ تو سندھ میں جو خصوصی طور پر ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ 12 سے زائد جو صحافی ہے سندھ میں وہ 2 سالوں میں قتل ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی تک ان کا پراپر کیس جو ہے وہ ان میں جو قاتل نامزد ہے وہ قاتل جو گرفتار نہیں ہوئے، تو جو دیگر صحافی ہے وہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہے، اور ہم خود پریشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں کہ ہم نجی صحافت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم پر کس طرح سے جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ہم پر کس طرح سے جو دھمکیاں حملے کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے فیملی بہت پریشان ہے۔ ساحل جوگی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے ساحل جوگی، جو کہ اپنے ساتھ ہونے والے جو ہے وہ زیادتی ناانصافی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حکومت وقت کو نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر کو جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی اس طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اب اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے میں کچھ کمنٹس جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کمنٹس بہت جمع ہو گئے ہیں، تو یہ ایک کمنٹس ہے
کسی جسٹس فار لیڈی سب انسپکٹر روبینہ شاہین بلوچ. آئی جی رفت مختار رائے صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ بہت لمبا چوڑا ان کا کمنٹ سے میں سارا پڑھنا چاہتا ہوں. تھانہ برگیڈ کی رہائشی پولیس ملازمین اے ایس آئی امتیاز چنا اور اے ایس آئی ظفر سپاری کی جانب سے کیے گئے قاتلانہ حملوں میں ملوث جرائم پیشہ افراد قانونی کارروائی نہ ہونے پر بے خوف ہو گئے. لیڈی افسر اور اس کے بیٹے پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی بھیج دی. ایس ایس پی ایسٹ نے لیڈی ڈی ایس پی کو 7 روز میں انکوائری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن افسوس کہ 30 روز گزرنے کے باوجود لیڈی افسر پر حملہ آور جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے پولیس اہلکاروں، جرائم پیشہ افراد اے ایس آئی ظفر سپاری، اے ایس آئی ممتاز گوندل، کانسٹیبل رانا ظفر اور اس کے رشتہ داروں قدیر اور شیرو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے عزائم بڑھ گئے ہیں اور اب کوارٹر پر سامان سمیت قبضہ کرنے کے لیے لیڈی افسر اور اس کے معصوم بچے کو تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. لیڈی افسران انکوائری میں قیمتی تحائف لے کر لیڈی افسر اس کے 10 سالہ بیٹے کو جھوٹا قرار دے دیتی ہیں اور ایس ایس پی حضرات انکوائری کا حکم دیتے ہیں، لیکن لیڈی افسر کو انصاف نہیں دیتے. اسی وجہ سے کالی بھیڑوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ غریب، بیوہ، طلاق یافتہ اور غریب فیملیز کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے گھروں کو سامان کے ساتھ قبضہ کر کے عورتوں بچوں کو یرغمال بنا کر ساری زندگی جسم فروشی کرواتے ہیں. لیکن افسوس کہ جو بھی ایڈیشنل آئی جی آتے ہیں وہ انہی کی سنتے ہیں. ڈی جی رینجر سندھ سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے لیڈی افسر نے کرائے کا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا تاکہ اپنے معصوم بچے کی جان بچا سکے، کیونکہ لیڈی افسر کو ایسٹ میں تعینات لیڈی پی ایس پی افسران سے انصاف کی امید نہیں. رفت مختار رائے صاحب، یہ لیڈی جو ہے یہ بہت عرصے سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسی پریشانی کا شکار ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب تک ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوا. ایک اور ویور نے لکھا ہے، یہ تو کچھ نہیں، کراچی کے تھانوں میں جو نئے لڑکے آئے ہیں لوٹ مار مچا رہے ہیں، اکیلے نکلنا مشکل ہو گیا، اکیلے بندے کو دیکھ کر پیچھا شروع کر دیتے ہیں، جہاں موڑ ملتا ہے اسے روک کر تلاشی لیتے ہیں اور بولتے ہیں 5,000 دے نہیں تو تھانے لے جائیں گے، تیرے کو آدھا کلو چرس میں بند کروا دیں گے. مجھے بھی اسی طرح لوٹا، 5,000 لیے بائک پر بٹھا کر گھماتے رہے، مارا الگ، جب تک میں نے 5,000 نہیں دیے، 5,000 دیے تو چھوڑ دیا. یہ کام نازآباد تھانے نے کیا ہے، وہاں کے پولیس والے تھے. باقی تھانوں کا کیا حال ہوگا؟ پولیس والے آدھا کلو چرس لے کر پھر رہے ہیں اپنے شکار کے لیے. میں تو سگڑ بھی نہیں پیتا، پھر بھی دیے. میری جیب میں پیسے زیادہ تھے اس لیے 5,000 لیے. یہ لوگ تلاشی ہی اس لیے لیتے ہیں کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں اس حساب سے پیسے مانگتے ہیں. رفت مختار صاحب، یہ جو کمنٹس ہے یہ کہتے ہیں نا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا، یہ لوگوں کی جو ہے نا یہ غلط نہیں ہے. آگے کسی نے کمنٹس کیا ہے، سر سی ٹی ڈی کے کھانچے سے جو ہے ڈیٹیل پروگرام کر کے پوری کراچی سے، خاص کر ان پر بھی کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. سی ڈی ڈی پر پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. اچھا، بہت ساری خبریں ہیں اس میں. کہتے ہیں ایک کمنٹ سے، جیسی کرنی ویسی برنی، ایس ایس پی سندھ جیسی کرنی سے برنی، آپ سندھ پولیس کے گندے اور غلیظ آفیسر کو بے نقاب کرتے ہو، اور سی ٹی ڈی کے حوالے سے آپ نیوز چیک کرنے کے لازمی کیا کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں. ان کو آپ نے کیوں نظر انداز کیا ہے سی ٹی ڈی والوں کے خلاف؟ وہاں بھی جو ہے وہ لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے سی ٹی ڈی میں بھی چل رہا ہے، یہ ایک ویور نے کہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اچھا
یہ تھی آج کے کمنٹس. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جس ایف آئی آر کا میں نے ذکر کیا، جس کا میں نے آج پوسٹ مارٹم کیا، جس ایف آئی آر کا یہ 762/2023 کا آخر یہ کیا انجام ہوتا ہے. یہ ایف آئی آر اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے یا کہ دھواں بن کر ہوا میں تیلیل ہو جاتی ہے یا کہ راکھ بن کر زمین پر بکھر جاتی ہے. آئی جی صاحب اس پر ٹھنڈے دل سے سوچئے، غور کریے اور کسی بہت ہی ایماندار، دیانتدار، اصول پرست کسی ڈی آئی جی سے اس کی انکوائری ضرور کروائیں. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کون کون ایماندار ہے تو میں بتاتا چلوں کہ آپ یا تو عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ان سے کروائیں یا پھر آپ تنویر عالم اوڈو سے کروائیں. یہ دو اچھے ہیں، ان سے آپ کروا سکتے ہیں. یہ تصویر جو ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت جاتے جاتے بتا رہا ہوں، یہ وہ پولیس افسر ہے جنہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ اس اناڑی کو جو ہے ان کے منہ کو خون لگایا، ان کو سارے اختیارات انہوں نے دیے. یہ مصیبت گلے میں آئی عمران قریشی جیسے اچھے ایس ایس پی کے. عادت بگڑی ہوئی تھی ایس ایس پی کے اختیارات کے استعمال کرنے کی، انہیں بھی وہ اختیارات دینے پڑے. بیج کس نے بویا اور درخت کہاں پر تیار ہوا. ناظرین جاتے جاتے یہ بھی تصویر آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی آئی جی درمیان میں ہیں، ان کا رابطہ رہا اس ساری کاروائی کے دوران. ان دونوں ڈی آئی جی سے یہ آن بورڈ تھے اور جو بھی کچھ ہوا اس میں خود اس ڈی آئی جی کی اپنی رضامندی شامل تھی. کیا رضامندی شامل تھی اس پر آپ خود غور کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.